इसी वाले से हमारी गुफ्तगू जारी थी मदीना से मक्का तक का सफ़र और मक्का से कूफा और फिर करबला का सफ़र। उस हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे जनाब मोहतरम मौलाना नूरुल हसन अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम खैरियत से आप इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। मैं चाहूँगा कि अपने इब्तिदाई कलिमात से हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शेर से इब्तिदा करूँगा। जी बिस्मिल्लाह। बयां सिर शहादत की अगर तफसीर हो जाए तो मुसलमानों का किबला रोज़ा शबीर बेशक ऐसा ही। तो इस शेर के अंदर किबला का नाम दिया गया करबला को। ये कोई ऐसा नहीं है कि उस जो अल्लाह का घर है उसके मुकाबले में कोई किबला है, नहीं। अगर तुम चाहते हो कि उस किबले की रूह तलाश करो तो वो तुम्हें मकतब करबला से मिलेगी। बेशक। और अगर तुम चाहते हो कि नमाज की रूह तलाश करो तो रूह करबला में आपको मिलेगी। यानी अगर मकतब अहले बैत में आप आएंगे और देखेंगे तो सारे वाजिबात की रूह जो है वो करबला में है। और यही वो दर्स है जो 1400 साल से इस मकतब से दिया जा रहा है। किसका? ईसार का दर्स, मोहब्बत का दर्स, मवद्दत का दर्स, कुर्बानी का जज्बा जो है वो। पहले हमें एक कहा जाता था कि ये रोने वाली कौम है, ये सिर्फ अज़ादारी करने वाली कौम है। तो इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक खूबसूरत जुमला कहा था कि हमने ये इनकलाब का दर्स करबला से और अज़ादारी से लिया है। आप देखें तूले तारीख़ में ऐसा दर्स और ऐसा इनकलाब नहीं बरपा हुआ और ऐसी हुकूमत कायम अदल व इंसाफ वाली नहीं हुई है जो दर्स करबला से ली गई है। हम तो शिया हैं और शियों ने तो करबला से ही ज़िक्र है। गैर शिया अक़वाम भी जब मज़लूमियत का शिकार होती हैं हमेशा उनका किबला रुख हो जाता है करबला की जानिब। जी बिल्कुल। आज तो करबला को समझना कदरे बेहतर हो गया है, आसान हो गया दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि आज एक ऐसे मोड़ पे दुनिया आके खड़ी है और उन्होंने देखा एक तरफ मज़लूमीन का हाल भी देखा, फिर एक ऐसी कौम का हाल जो ज़ईफ़ थी, पाबंदियों में घिरी हुई, लेकिन दूसरी तरफ फ़िरौन वक्त था और उनको किस तरह उन्होंने सब्र भी किया, इस्तिकामत भी और दिफा भी। तो ये सारा दर्स करबला था, ये वो मार्का था, ये वो जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम चले थे छोटा सा काफ़िला लेकर, ये आज वो काफ़िला है जो उसकी रूह फैल चुकी है पूरे आलम में। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो तारीख़ थी जो मौला ने शुरू की थी मदीना से और फिर मक्का, और मक्का से फिर कूफा का इरादा किया और हम इसी जगह पे पहुँचे थे कि इमाम अलैहिस्सलाम ने मक्का में 125 दिन गुजारे, क़याम फरमाया। बड़ी मुद्दत बनती है 125 दिन, बहुत बड़ा अरसा बनता 4 महीने आप कह लें। तो मैं चाहूँगा कि इन 4 महीनों को अगर आज के इस प्रोग्राम में हम खुलासतन पेश कर सकें। हम पीछे वाली जो गुफ्तगू थी उसमें बयान कर चुके हैं कि मौला ने किस तरह जनाब मोहम्मद हनफिया को वसीयतनामा तारीर फरमाया और फिर मक्का के अंदर एक खुतबा दिया जो मैं पिछली गुफ्तगू में अर्ज़ कर चुका हूँ। और फिर वहाँ से मौला ने खतूत भी कुछ लिखे थे, जो अरब के जो बड़े बड़े सरदार थे, अशराफ थे, उनके नाम खतूत लिखे थे। एक ख़त था जो कूफा वालों ने जब खतूत लिखे, तकरीबन तारीख़ में 12,000 खतूत का मिलता है। सही। और यहाँ पर एक गलतफहमी पाई जाती है जहनों के अंदर कि कूफा वालों ने ख़त लिखे फिर धोखा दिया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यानी मिस यूज़ किया जाता है इस बात को। अगर मैं यूँ इस्तेमाल करूँ बोलूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि देखना ये होगा कि खतूत लिखने वाले कौन थे। सही। और फिर ये देखना होगा कि उनके नज़रियात क्या थे, क्या वो आया सारे शिया थे या सारे शिया नहीं थे, और फिर वो सारे लोग इमाम की मदद के लिए आए थे या नहीं आए थे। सही। आप देखें करबला के शहदा में सबसे ज़्यादा कसीर तादाद जो है वो कूफा से लोग हैं और उन्हीं लोगों की है जिन्होंने खतूत लिखे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो न्यूट्रल थे, वो चाहते थे कि यजीद का जो जुल्म है उसे निजात मिले। वो ये नहीं चाहते थे कि इमाम बरहक हो, वो हुकूमत करे, वो हमारा सरबराह हो, और यजीद फासे के फाजर है, वो नहीं, वो चाहते थे अपनी जान महफूज कर लें। तो इसलिए उन्होंने भी ख़त लिखे थे। सही। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उनके खतूत का भी कुछ का जवाब दिया जो बड़े बड़े अशराफ ने लिखे थे। और इसी तरह इराक़ के 2 ही बड़े शहर थे, एक कूफा और दूसरा बसरा। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने बसरा के लोगों के लिए भी कुछ ख़त लिखे थे। सही। मैं चाहता हूँ पहले कूफा वाला एक ख़त जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने बुज़ुर्गों के नाम हकीकी पेशवा क्या होता है। सही। क्या तुम लोग जो यजीद को हाकिम मान बैठे हो, आया वो हकीकी हाकिम है या नहीं है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने छोटी सी गुफ्तगू में
امام فرماتے ہیں وَإِنَّ الْإِمَامَ إِنَّمَا هُوَ الَّذِي يَعْمَلُ بِكِتَابِ اللَّهِ، صحیح، مولا فرماتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے جو کیا کرے، عمل کرے کتاب خدا پر. یہ پہلی صفت ہی پہلی نظام صفت امامت کی یہی ہے. نظام امامت کی. یہ جو آج مکتب ہم جہاں سے درس لے رہے ہیں کہ پیشوا وہ ہو، حاکم وہ ہو، رہبر وہ ہو، سربراہ وہ ہو جو کتاب خدا کو مقدم کرے. اور آج جب ہم دنیا کے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں تو ممکن ہے اکثریت کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، کہ وہ عمل کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو کروا سکتے ہوں. بالکل ایسے ہے. تو امام فرماتے ہیں پہلی صفت یہ ہے کہ وہ قرآن پر عمل. اگر امام نے یہاں صفت بیان کی تو اس کے پیچھے ریزن تھا. کیا ریزن تھا؟ کہ یزید اور بنی امیہ کتاب خدا کو ترک کر چکے. بالکل. تو پہلی صفت کیا ہے کہ کتاب خدا پہ عمل ہونا چاہیے. ایسا رہبر بناؤ، اس کی بیعت کرو جو کتاب خدا کو مانتا ہو، اس پر عمل کرتا ہو. مولا فرماتے پھر وَيَقُومُ بِالْقِسْطِ، مولا فرماتے ہیں کہ دوسرا یہ ہے کہ وہ کیا کرے، عدل قائم کرے. صحیح. کیونکہ عدل جو ہے وہ قائم نہیں، ظلم ہو رہا تھا لوگوں کے اوپر، جس کا جو چاہتا تھا دل وہ کرتا تھا. یعنی کمزور کو کمزور تر کیا جا رہا تھا، اور جو بڑا تھا، یعنی جس کا مقام بلند تھا یا بڑے قبیلے کا سردار تھا، اس کے اوپر کوئی حد اور کوئی ایسی تاریخ میں ملتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے خلافت پر بیٹھ کر حکمرانی یا وزیر کے عہدے پر ہوتے ہوئے ایسے ایسے جرم کیے کہ ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی. صحیح. تو یہ کام شروع ہو چکا تھا. تو امام یہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے. وَيَعْتَقِدُ الْحَقَّ، کہ مولا فرماتے ہیں کہ وہ کیا کرے، حق کا ساتھ دینے والا ہو، باطل کا ساتھ نہ دینے والا ہو. تو یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی تھی تبھی مولا بیان امام ذکر. وَيُفْنِ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، مولا فرماتے ہیں کہ وہ ایسا سربراہ ہو، ایسا پیشوا اس کو مانو کہ جو اطاعت خدا میں فنا ہو، یعنی اپنے آپ کو مٹا چکا ہو خدا کی اطاعت میں. فقط مطیع نہ ہو، فانی فی اللہ ہو. فانی فی اللہ ہو. اور ایسا یعنی دوسری طرف آپ دیکھیں تو وہ اطاعت خدا کو ترک کر چکا تھا. صحیح. آپ ابھی بھی ہم جب گئے تھے شام کی زیارات پہ تو جو مسجد ہے یزید، جو دربار یزید ہے، تو وہاں ایک برادر تھے، انہوں نے کافی عرصہ وہاں رہتے تھے، تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا وہاں ایک بہت بڑا مسجد کے اندر پیالہ رکھا تھا، تقریباً پتھر کا بہت بڑا. تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ پہلے اسلام سے پہلے چرچ تھا یہ مسجد. صحیح. تو عیسائی جو ان کا مذہب تھا، ان کا اصول یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس پیالے میں آ کر ان کا جو پیشوا ہے ان کو غسل دیتا تھا، جو بھی ان کی رسومات تھی. بیپٹزم کہتے ہیں. پھر اسلام آیا تو یہ مسجد بن گئی، چرچ سے مسجد میں تبدیل ہو گیا. وہ ہمیں کہنے لگے کہ جب یزید کی حکومت تھی تو یہ والا اتنا بڑا پیالہ شراب کا بھرا رہتا تھا اس دربار کے. آپ دیکھیں خلیفۃ المسلمین جو اپنے آپ کو اسلام رسول کا اللہ نام یوز بھی کرتے تھے اور اسلام کے احکام کو پامال آپ دیکھیں اطاعت اللہ میں، وہ بھی مسجد میں. یہ ابھی جو مولا نے ایک شرط بیان، نفسہ فی اطاعت اللہ، کہ اطاعت خدا کرنے والا ہو. آپ دیکھیں مسجد کے اندر، اور وہ بندہ جو کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کا جانشین ہوں، تو امام فرماتے ہیں کہ وہ اطاعت خدا کا پابند ہو. تو یہ ساری چیزیں ترک کر چکے تھے کون؟ یزید. اور امام علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں بیان کر کے فرمایا کہ اب میرا ساتھ بنتا ہے، اب تم میرا ساتھ دو. لیکن لوگوں نے نہیں دیا امام حسین علیہ السلام. اور اگر آپ دیکھیں کہ تاریخ میں مولا کا ساتھ دیا جاتا تو اتنا نقصان نہ ہوتا جتنا ہوا تھا. صحیح. یعنی مولا کا لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، اور بعد میں جو توابین کی جماعت تھی، کتنے لوگ وہاں قتل ہو گئے. اور پھر جو مدینے کے ساتھ یزید نے کیا، جو مکہ کے ساتھ یزید نے کیا، تو یہ سارا اس چیز کا نتیجہ تھا کہ امام برحق کو لوگوں نے چھوڑ دیا. اسی طرح مولا نے ایک دوسرا خط لکھا تھا، تحریر فرمایا تھا. کس کو؟ جو بصرہ کے شرفاء تھے، جو بڑے بزرگان تھے، کیونکہ بصرہ اس وقت ایک بہت بڑا شہر تھا، شمار ہوتا تھا. اب وہاں پر امام نے پیشوا جو حاکم ہونا چاہیے اس کی صفات بیان فرمائی. اب یہاں پر مولا کچھ اور شرطیں بیان کر رہے ہیں کہ اس کا کام کیا ہونا چاہیے، یعنی وہ کیا کرے. انی ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی، مولا فرماتے ہیں میرا ساتھ دو. کیوں؟ میں تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں. یہ مولا نے پہلا ہدف بیان کیا اپنے قیام کا. صحیح. کہ کتاب خدا پر عمل اور سنت رسول پر. اس کا مطلب ہے سنت رسول پر عمل نہیں ہو رہا تھا، کتاب خدا کو ترک کیا جا چکا تھا. آگے مولا خود بیان فرماتے ہیں فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ،
سنت رسول جو ہے وہ مار دی گئی ہے، وہ مر چکی ہے۔ اب اسلام کے اندر کوئی سنت نام کی چیز نہیں رہی، کیوں؟ کیونکہ بدعات اور بہت ساری چیزیں دین کے اندر ایڈ ہو چکی ہیں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ 1400 سال بعد اس دین کا نام تو ہوگا لیکن دین مٹ چکا ہوگا۔ ایسا ہی تو مولا فرماتے ہیں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اے بصرہ کے شرفا، تم میری مدد کرو تاکہ میں کتاب کی طرف اور سنت کی طرف لوگوں کو بلاؤں۔ فَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِّيَتْ، مولا فرماتے ہیں کیونکہ سنت مٹ چکی ہے اور بدعت جو ہے وہ دین میں داخل ہو چکی ہے۔ وہ کہہ چکا تھا نا، اللہ نے اعلان تو اس نے کہا تھا، کوئی وحی نہیں آئی اور کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا، یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا اور انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اور حکومت حاصل کر لی۔ یہ سارا کچھ یزید بول چکا تھا۔ اب جیسے جیسے وقت گزرنا تھا اور یزید کے پیروکار جیسے جیسے اس تخت پر آنے تھے تو اس سے مزید دین کو جو ہے مار دیا جاتا اور دین کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ مٹ چکی ہے اور جو ہے بدعت وہ ظاہر ہو چکی ہے، تو تم میرا ساتھ دو تاکہ کتاب خدا کو زندہ کریں اور سنت نبی کو زندہ کریں، تم لوگ میرا کیا ہے ساتھ دو۔ پھر امام علیہ السلام جب پہنچے ہیں کہاں پر؟ منزل بیضا پہ۔ صحیح۔ وہاں پر امام علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا اور وہاں پر اموی جو حکومت تھی ان کے جرائم کو گنوایا۔ اب دیکھیں تسلسل کتنا پیارا ہے، پہلے امام علیہ السلام نے پیشوا کی صفات بیان فرمائی، پھر اپنا ہدف بیان فرمایا کہ میں کس طرف تمہیں بلا رہا ہوں، کتاب کی طرف اور سنت کی طرف۔ یزید تو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں کتاب کی طرف بلا رہا ہوں، یزید تو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں سنت کی طرف بلا رہا ہوں، کہ تم جو اس کو مان بیٹھے ہو خلیفہ، کس لحاظ سے کس نظریے کی بنیاد پہ مان بیٹھے ہو، جبکہ میں تمہیں کتاب کی طرف بلا رہا ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ مکہ کے لوگ اور مدینہ کے لوگ، کتنے ایسے لوگ، ہزاروں لوگ تھے جو رسول اللہ کے زمانے کو پا چکے تھے، لیکن امام نواسہ رسول کا جو دعوت تھی وہ کیا تھی؟ کتاب اللہ و سنت رسول۔ اور اسی طرح جو جناب محمد حنفیہ کو وصیت کی تھی وہاں بھی یہی ذکر فرمایا تھا۔ اب مولا نے یہاں خطبہ دیا اور بنی ہاشم کے اپنا بنی امیہ کے جو جرائم ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ الا ان ہؤلاء قد ترکوا طاعت اللہ، اللہ فرماتے ہیں اطاعت خدا، یہ جو آپ کے اوپر برسر اقتدار میں لوگ ہیں بنی امیہ کے، انہوں نے کیا ہے؟ ترک کر دی اطاعت خدا کو۔ یہ مولا خود بیان فرمایا، واتبعوا الشیطان، اور انہوں نے کیا ہے؟ اختیار کر لیا کس کو؟ شیطان کی اتباع کو۔ اللہ کی اطاعت چھوڑ دی ہے اور شیطان کی اتباع انہوں نے پکڑ لی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَظْهَرُ الْفَسَادِ، اور فساد ظاہر ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں 1400 سال پہلے یہ حال تھا مسلمانوں کا، اور آج دیکھیں آج وہی فساد اور وہی، کیونکہ لوگ دور ہو چکے ہیں مکتب اہل بیت سے، لوگ دور ہو چکے ہیں درس کربلا سے، لیکن جو درس کربلا لیتا ہے وہ ان چیزوں سے، ان فسادات سے دور رہتا ہے، ان فسادات سے۔ اب دیکھیں ابھی جو اسی سالوں میں جو ظلم ہوا ہے، کتنے ہزار بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ آج تو مسلمانوں کے پاس طاقت بھی ہے، دولت بھی ہے، بڑے بڑے سونے کے گھروں میں بیٹھے ہوئے، وہاں جانے کی بجائے، مدد کرنے کی بجائے انہوں نے ایک جملہ تک نہیں بولا، بلکہ کچھ نے تو ظلم کا ساتھ دیا، ان ظالموں کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بہتر سے بہتر بنائے جا رہے ہیں اور امت رسول کے گلے کاٹے جا رہے ہیں اور ہمارے تعلقات ان سے برقرار ہیں۔ اور یہ آج سمجھنا قدر بہتر ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج ان حالات کے اندر درس کربلا کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے کہ ہدف امام حسین علیہ السلام کیا تھا اور اس وقت کے جرائم کیا تھے، وہ 1400 سال بعد بھی آج دہرائے جا رہے ہیں کہ فساد برپا کیا جا رہا ہے، ظلم کا ساتھ دیا جا رہا ہے۔ لیکن جو شخص کربلا سمجھ لیتا ہے پھر اس آگے سے پردے، نفاق کے پردے ہٹ جاتے ہیں، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَأَطَّلُ الْحُدُودِ، اور حدود خدا کو پامال کیا۔ یہ حدود کا جو لفظ ہے قرآن میں تقریباً 14 مرتبہ آیا ہے، اور اللہ نے حدود خدا کو پامال کرنے پر وعید، بہت سخت عذاب سنایا ہے کہ جو بھی حدود لا تقربوها، اللہ کی حدود کے قریب نہ جانا، ٹھیک ہے، اور جو قریب جائے گا اس کی وعید ہے، جہنم ہے اس کے لیے۔ یہ لفظ بار بار رپیٹ ہوا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں جو حدود خدا ہیں ان کو بنی امیہ نے کیا ہے؟ پامال کر دیا۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، جو لوگوں کا مال ہے، جو امت محمد کا مال ہے، جو بیت المال ہے، اس کے اوپر انہوں نے قبضے جما لیے
اور انہوں نے اس مال کو اپنا مال سمجھ لیا ہے اور اپنے مفاد کی خاطر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں وہ ان غریب مومنین امت محمد جن کے پاس کھانے کے لیے ان کا مال تھا، انہوں نے اپنا ذاتی مال سمجھ لیا۔ پھر فرماتے ہیں وَأَحَلُّ حَرَامَ اللَّهِ، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے کیا ہے حلال سمجھ لیا ہے۔ اب جو شراب کی میں نے مثال دی ہے کہ دربار یزید، اب اس وقت جو حکومت تھی یورپ تک اسلام پھیل چکا تھا، افریقہ تک اسلام پھیل چکا تھا، اور بڑے بڑے سفراء وزراء اس دربار کے اندر آتے تھے یزید سے ملاقات کرنے کے لیے، اور یزید کا کیا ہے، وہ کیا ہے، بندروں سے کھیلنے والا اور شراب پینے والا اور بہت زیادہ کھلے عام گناہ اور جرائم کرنے والا۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے انہوں نے کس طرف دیکھنا تھا؟ خلیفہ جو اپنے آپ کو رسول اللہ کا خلیفہ کہتا تھا اس کی طرف دیکھنا تھا۔ لیکن الناس والا دین ملوکہم ہوتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا حاکم کیا کر رہا ہے اور پھر اسی کو پیروی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک مختصر بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔